ज़मीन की इंतहा से लेकर आसमान की बुलंदियों तक हमारा फ़ख्र। जी नाज़रीन, आज मैं हूं आपका होस्ट फ़याद फ्रांसिस और आवे मारिया कैथलिक टीवी की तरफ से हम आपके लिए ला रहे हैं एक नया और ख़ूबसूरत प्रोग्राम हमारा फ़ख्र। नाज़रीन, हमारा फ़ख्र इस प्रोग्राम का जो ख्वाब है वो आज बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का है, बिशप ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस, जो अपने कौम के बारे में, अपने नौजवानों के बारे में हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं। और उनका इस प्रोग्राम को चलाने का मकसद भी ये है कि हम अपने उन लोगों को आप सब के साथ मुतारिफ करवाएं जो मुख्तलिफ शोबाजात में अपने कौम की और अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। उन लोगों को आपके साथ मिलवाना, उनकी आपके साथ बातचीत करवाना, ताकि आपके अंदर वो हौसला, वो हिम्मत पैदा हो और आप भी हमारे इस फ़ख्र की तरह जो है एक दिन पाकिस्तान का और अपने मुल्क का जो है वो नाम रोशन कर सकें। और हम ऐसी बहुत से सितारों को आपके साथ मिलवाने जा रहे हैं इस खूबसूरत प्रोग्राम में, जिसका टाइटल है हमारा फ़ख्र। पाकिस्तान के शहरी होते हुए हमारा ये फ़ख्र है। एक मसीही होना ये हमारा फ़ख्र है। और एक मसीही होकर पाकिस्तान ने अपनी कौम का और अपने काम के ज़रिए से मुल्क का नाम रोशन करना ये किसी किसी को नसीब होता है। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात ऐसी एक शख्सियत से करवाना चाहता हूँ जिन्होंने अपने टैलेंट से, अपने खेल से और अपनी मेहनत और लगन से ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान का, मसीही कौम का नाम जो है वो रोशन किया, बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने अपने इस खेल के ज़रिए से ये साबित किया है कि वो एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे पाकिस्तानी हैं और बहुत अच्छे एक कैथलिक मसीही फ़र्द हैं। तो मेरी मुराद बाबर मसीह से है, जो कि इंटरनेशनल, एशियन और नेशनल चैम्पियन है, और वो अपने खेल के ज़रिए से अमन को फ़रोग़ दे रहे हैं और पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो है अपने खेल के ज़रिए से जो है हमारी कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आए, उनसे मुलाकात से पहले हम उनकी ज़िंदगी पर और उनकी इस खेल पर एक छोटी सी जो रिपोर्ट है वो देखते हैं। बाबर मसीह रावलपिंडी पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दोहा में खेले गए इवेंट के फाइनल में जुल्फ़िकार, अब्दुल कादिर और बाबर मसीह पर मुश्तमिल पाकिस्तान की टीम 2 ने भारत की टीम 1 को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। जीत के मनाजिर तो बताएं, वो क्या मनाजिर थे जब आपको लग गया कि बस जी ये अब हमारे हाथ में ट्रॉफी अब हमें मिली कि मिली, वो क्या जज्बात थे, वो ज़रा बताएं। वो तो सबको पता है कि एक इंसान की कैसी फीलिंग होती है। बहुत ज़्यादा खुशी थी कि बस ये फाइनल फ्रेम तो अब अपने हाथ में आ गया और हम इंशाल्लाह जीत भी गए हैं और अपने पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर लिया, गोल्ड मेडल भी लेके जा रहे हैं। तो नाज़रीन, आए मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ बाबर मसीह से, जो कि हमारी कौम के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बाइस है। तो बाबर मसीह, मैं आपको आज के इस आवे मारिया कैथलिक टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम हमारा फ़ख्र में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बाबर साहब, जैसा कि सब जानते हैं कि स्नूकर एक ऐसा खेल है जिसके ज़रिए से आपने पाकिस्तान
کو نیشنل ایوارڈ دلوائے، پاکستان میں آپ جو ہے گولڈ میڈل لے کر آئے، اور اس کے علاوہ سلور، کانسی کے طبقے، اس طرح کے بہت سارے ایوارڈز ہیں وہ آپ لے کر آئے. تو آج ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ آپ جو اپنی فیملی کے بارے میں یا اپنی زندگی کے بارے میں مختصراً جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں، کیونکہ ہمارے ناظرین سب بڑے بے چین ہیں آپ کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے کہ کس طرح آپ نے یہ جو ہے سفر شروع کیا. سب سے پہلے تو میں ایوے ماریا کیتھلک ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس چینل پہ موقع دیا اپنا سب کچھ بتانے کے لیے. جی میرا نام بابر مسیح ہے اور میں راولپنڈی سیلڈا ٹاؤن ملر سلطان سے ہوں، اور میں اپنی فیملی کا، اپنے خاندان کا اور جتنے بھی میرے سے لوگ پیار کرتے ہیں میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج سمجھ لیں کہ میں اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنی فیملی کی وجہ سے کہ اس مقام تک پہنچا ہوں. تو اور میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ مجھے فخر ہوتا ہے کہ میں اتنی اچیومنٹ جو میں نے حاصل کی ہے. تو بابو صاحب آپ اسکول گئے ہیں، تعلیم حاصل کی ہے یا شروع سے ہی سنوکر کی طرف آ گئے ہیں؟ کون سے اسکول میں آپ نے تعلیم حاصل کی اور کہاں تک پڑھے؟ جی اسکول تو میں جاتا تھا، یہ نہیں کہ نہیں. اسکول یہ ہمارا ہوتا تھا، یہ لئی پہ اسکول تھا، یہ ملارا سلطان میں. اس کا اسکول کا نام تھا جے کے کیمبرج اسکول ہوتا تھا. اوکے. تو خیر میں نے زیادہ تو نہیں 7 کلاس تک گیا ہوں، کیونکہ یہ کہ سنوکر میں بہت زیادہ انوالو ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں زیادہ تر میرا ہر ٹائم دل یہی کرتا تھا کہ میں صرف سنوکر ہی کھیلوں. اچھا. تو تعلیم پھر مکمل نہیں کر سکے جی 7 کلاس تک؟ جی بالکل. اچھا، تو اس کے علاوہ کوئی کام بھی آپ کرتے رہے ہیں یا سنوکر کی طرف آ گئے؟ جی کام بھی بیچ میں کرتا رہا ہوں، کیونکہ جو گھر والے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ بیٹا کام کرو، تو میں نے خیر ویلڈنگ کا بھی کام کیا ہے. اچھا، ویلڈنگ کا جو کھڑکیاں دروازے؟ جی بالکل ایسے. جی جی وہ بھی کام کیا ہے، خرادیوں کا کام بھی کیا ہے میں نے. تو خیر والد صاحب نے مجھے گاڑی بھی لے کے دی تھی، ٹیکسی بھی چلاتا رہا. اچھا، ٹیکسی بھی چلاتے رہے؟ جی میں نے کافی ٹائم ٹیکسی بھی چلائی ہے. پھر یہ تھا کہ زیادہ ٹائم جو ہوتا تھا میں سنوکر میں ہی. اور اچھا، تو یہ پھر ویلڈنگ سے اور ٹیکسی سے آپ سنوکر چیمپئن بنے. یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ سفر کا آغاز پھر کیسے ہوا کہ آپ نیشنل، ایشین اور پھر انٹرنیشنل چیمپئن بنے. تو یہ ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو. جی یہ سنوکر کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ سب سے پہلے تو میں نے خیر 2002 یا 2003 میں شروع کی تھی. جی. تو پول سے میں نے شروع کیا تھا. پھر یہ بڑا ایک چھوٹا ٹیبل ہوتا ہے، پھر 6x12 کا ہوتا ہے بڑا ٹیبل. تو تب میں 6x12 پہ آیا. پہلے چھوٹے ٹیبل پہ کھیلتا رہا، پھر 6x12 پہ آیا. تو خیر میں نے کافی محنت کی، کافی پریکٹس کی، جس میں یہ تھا کہ مجھے کوئی تقریباً 7-8 سال لگ گئے تھے. اچھا، یہاں تک مطلب چیمپئن بنے؟ جی پہلے یہ تھا کہ پہلے میں نے سب سے پہلے تو جو اپنا نام تھا نا وہ راولپنڈی میں اور مختلف شہروں میں اپنا نام جو تھا نا بنایا تھا. اچھا اچھا. اس کے بعد جب پنجاب کپ ہوتا ہے، وہ جس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ نے نیشنل لیول پہ جانا ہے تو یہ مختلف کپ ہوتے ہیں. جیسے پنجاب، پہلے آپ کو پنجاب کپ جیتنا ضروری ہے؟ جی میرے لیے پنجاب کپ جیتنا بہت ضروری تھا، جس میں یہ کہ 2-4 بار تو خیر میں کوارٹر میں. جی بالکل. اچھا. تو جب تک آپ سیمی فائنل یا فائنل نہیں کھیلتے تو آپ کوالیفائی نہیں ہوتے نیشنل کے لیے. تو خیر یہ مجھے کافی ٹائم لگا اس پہ کپ جیتنے کے لیے. 2012 میں پنجاب چیمپئن ہوا تھا. لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری؟ جی بالکل میں نے ہمت نہیں ہاری. اچھا، 2012 میں؟ جی 2012 میں میں پنجاب چیمپئن ہو گیا تھا. اور 2013 میں نیشنل میں جو ہے نا میں نے کوالیفائی کیا. یعنی نیشنل لیول پورے پاکستان سے جو پلیئر ہیں وہ پھر کھیلتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی. اچھا، تو نیشنل چیمپئن پھر کب بنے آپ؟ جی نیشنل چیمپئن میں 2016 میں بنا تھا. 2016 میں نیشنل چیمپئن؟ جی نیشنل چیمپئن.
جی اور پھر ایشین گیمز میں آپ گئے, ایشین چیمپئن بنے جی اور کتنی دفعہ ایشین چیمپئن کا ٹائٹل جو ہے وہ آپ نے اپنے نام کیا؟ جی میں نے خیر 2015 میں پہلا میڈل حاصل کیا تھا, تب ادھر ہی ہوئی تھی, کراچی میں ہوئی تھی ہماری چیمپئن شپ. اس میں میرے پارٹنر تھے شران چنگیزی. پہلا میڈل میرا 2015 میں تھا, اور 2016 میں نے فجیرہ میں چیمپئن ہوا تھا, ایشین چیمپئن ہوا تھا. ایشین چیمپئن جی 2016 میں. جی تو 2017 میں ورلڈ چیمپئن ہوا تھا ٹیم ایونٹ کا. اوکے. فجیرہ ایجپٹ میں. ایجپٹ میں جی. اور 2018 میں ایشین چیمپئن ہوا تھا دوحہ قطر میں. 2019 میں بھی میں چیمپئن ہوا تھا, ایشین چیمپئن, وہ بھی میں دوحہ قطر میں ہی ہوا تھا, وہ بھی ٹیم ایونٹ تھا. جی جی. تو تقریباً میرے پاس ابھی میڈل جو ہے 4 گولڈ ہے میرے پاس. گولڈ میڈل. جی گولڈ میڈل ہے, اور تقریباً 6 سے 7 میرے پاس برونز ہے, اور 6-7 جو ہے سلور ہے. سلور. ناظرین دیکھیں یہ کتنے ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے بھائی بابر کے پاس جو ہے گولڈ میڈل کتنے آپ نے بتائے؟ 4 گولڈ میڈل ہیں, اور کانسی کے میڈل ہیں, اور پھر اس کے علاوہ سلور کے میڈل ہیں. اور نہ صرف انہوں نے پنجاب لیول پر, اس کے بعد نیشنل لیول پر, ایشین لیول پر, اور پھر انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ اپنے آپ کو منوایا. تو بابر آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سنوکر کھیل کر اور پاکستان کی نمائندگی کر کے اور پھر کامیابی حاصل کر کے آپ کو کیسا محسوس ہوتا؟ جی یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ کہ جب ہم کھیلنے جاتے ہیں تو سب کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو ہم ایونٹ کھیلنے جا رہے ہیں, چاہے نیشنل لیول کا ہے, چاہے ایشین لیول کا, چاہے ورلڈ لیول کا, تو یہی ہوتا ہے ہمارا کہ ہم نے جیت کے آنا ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ تیاری کرتے ہیں, ہمیں بڑا ٹائم لگتا ہے پریکٹس میں, ہمیں دن رات ایک کرنی پڑتی ہے. کتنی پریکٹس کرتے ہیں آپ؟ پریکٹس کا کہ یہ کہ جب کوئی ایشین لیول کا یا ورلڈ لیول کا کوئی بھی ٹورنامنٹ آتا ہے تو اس کے لیے مجھے پریکٹس جو ہے نا دن رات کرنی پڑتی ہے. تقریباً مجھے نا 10 سے 12 گھنٹے جو ہے نا روزانہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. 10 سے 12 گھنٹے اگر ہم پریکٹس نہیں کریں گے, کیونکہ تو ہم جو ٹورنامنٹ کی جو وننگ ہوتی ہے نا وہ حاصل نہیں کر سکتے. وہ اس لیے کیونکہ تقریباً 50 سے 55 ملک آتے ہیں جو ایشین لیول پہ کھیلنے کے لیے آتے ہیں. جب ورلڈ ہوتی ہے اس میں تقریباً سے 50 سے 40 ملک جو ہے نا انوائٹ ہوتے ہیں, تو بڑا ٹف ہوتا ہے سرکٹ. تو ان 50 ممالک میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے بطور مسیح آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آپ کے چھاتی کے اوپر پاکستان کا فلیگ لگا ہوا ہے اور آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ جی بڑی خوشی ہوتی ہے. ایک تو پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور پریشر بھی ہوتا ہے, اور کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ یہ جو ٹائٹل ہے ہاتھ سے نہ جائے, چاہے وہ ایشیا کا ہے چاہے وہ ورلڈ کا ہے. تو محنت بھی ہم خوب کر کے جاتے ہیں, کافی زیادہ محنت کر کے جاتے ہیں, اور باقاعدہ جب بھی ٹیم جاتی ہے تو 4 پلیئروں کی ٹیم جاتی ہے. اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے نا یہ ٹورنامنٹ جو بھی ہے تو یہ میں ون کر کے آؤں, اپنے پاکستان کا, اپنی کمیونٹی کا, کرسچن کمیونٹی کا نام روشن کروں. اور مجھے پھر بڑی خوشی ہوتی ہے جب لوگ مجھے اپنے اپریشیٹ کرتے ہیں, جو پیار کرتے ہیں. اب تک کتنے ممالک کا وزٹ آپ کر چکے ہیں؟ تقریباً میں ایشیا کے تقریباً سارے جتنے ملک ہیں سب ایشیا کے تمام ممالک میں ہوں. جی سوائے انڈیا کو چھوڑ کے. اچھا انڈیا میں نہیں ابھی؟ جی وہ انڈیا میں کچھ ایسا تھا کہ مثلا کہ ادھر میرے خیال سے ان کے کیا کہتے ہیں اجازت نہیں ملی. نہیں اجازت کیا نہیں ہوئی یار, یہ کیا ہوتا ہے, الیکشن ہو رہے تھے, ان کے الیکشن ہو رہے تھے کہ ان کی وجہ سے انہوں نے ویزا نہیں دیا. ویزا نہیں دیا. تو اگر وہ ویزا مل جاتا, ادھر بھی ایک ہو رہی تھی ورلڈ ہو رہی تھی, اور تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے نا ویزا نہیں ملا. اچھا تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ سنوکر کیا یہ آسان گیم ہے یا مشکل ہے, اور پاکستان میں آپ سنوکر کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ سنوکر جو ہے نا یہ بیسیکل تو خیر دیکھنے میں تو بہت آسان نظر آتی ہے, اور یہ ایک بہت
مشکل گیم ہے، جس کو نہیں آتی اس کے لیے تو بہت مشکل ہے، جس کو اگر جس نے اس کو ٹائم دیا تو اس کے لیے میرے خیال سے بہت آسان ہے. کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پریکٹس کے بارے میں بتایا کہ اگر کوئی بھی اتنی پریکٹس کرے گا تو وہ ایک ٹائم ضرور آئے گا اس کا کہ وہ اچھے لیول پہ آ جائے گا. صحیح. تو اس کے لیے تو کافی مارمور بھی کھانی پڑتی ہے. آپ کو گھر سے مار پڑی والد صاحب سے؟ شروع کی بات ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں جب شروع میں کھیلتا تھا تو جب میں اسکول سے آتا تھا تو میں نے صرف گھر میں بیگ رکھنا ہوتا تھا اور میں نے اسپیڈ سے اسی ٹائم کلب میں جاتا تھا. تو مجھے اتنا یاد ہے کہ جب میں کھیلتے کھیلتے مجھے ٹائم کا نہیں پتہ چلتا تھا کہ شام ہو گئی ہے تو والد صاحب آتے تھے تو وہ ادھر سے کہاں سے پکڑتے تھے، پہلے تو 2-3 لگاتے تھے نا پکی کہاں پہ، تو پھر لے کے جاتے تھے. تو پھر والدہ کو بھی بولتے تھے کہ بس یہ تمہاری جو ہے نا نافرمانی ہے کہ جو بچوں کو جو ہے نا باہر جانے دیتی ہو اور روکتی بھی نہیں ہو. تو بس اس طرح یہ ہے کہ کافی مار کھائی ہے، پھر اسی طرح پھر والدہ سے بھی کھائی ہے کیونکہ کسی ٹائم والدہ صاحب پھر کچھ نہیں کہتے تھے، پھر والدہ کہتی تھی. تو آپ کے والد صاحب یا والدہ جو پہلے آپ سے ناراض رہتے تھے یا آپ کو جھڑکتے تھے کہ یہ سنوکر نہیں کھیلنی یا بلیٹ نہیں کھیلنی، تو گلی محلے والے یا رشتہ دار جو ہے وہ بھی آپ کو اچھا سمجھتے تھے یا آپ کو جو ہے وہ ہر وقت گھر میں شکایات آتی رہتی تھی؟ نہیں، خیر شروع میں تو سنوکر کے بارے میں اتنا نہ میرے خاندان والوں کو نہ میرے گھر والوں کو پتہ ہوتا تھا. تو یہ تھا کہ ان کو میں بتاتا تھا کہ میں ایسا کہ کھیل رہا ہوں، میں کوئی مثلا کہ اچھے لیول پہ جانا چاہتا ہوں. تو خیر ان کو اتنا نہیں سمجھ لگتی تھی تو وہ کہتے تھے چھوڑو کوئی اور کام کرو. ابھی وہ فخر کرتے ہیں آپ کے چیمپئن بننے پہ؟ جی اب تو وہ بہت زیادہ خوش ہیں، میرے گھر والے بھی، میرا خاندان بھی وہی خاندان ہے کہ جو پہلے کہتے تھے کہ وہ فلانے کا بیٹا جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کرتا، تو آج وہ بھی خوشی سے بولتے ہیں، لوگوں کو بولتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے بابر. جی ابھی تو وہ فخر سے بتاتے ہوں گے کہ بابر ہمارا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، یہ ہمارا عزیز ہے. جی بالکل. تو ابھی تو تصویریں بھی آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ کھنچواتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. جی بالکل. تو جب پہلی دفعہ آپ پاکستان کے لیے کپ جیت کر آئے یا جو انٹرنیشنل لیول پہ آپ چیمپئن بن کے آئے تو اس وقت کیسا آپ کو رسپانس ملا؟ جی بالکل، جب میں پہلی بار جیتا تھا تو میں بہت زیادہ خوش تھا. جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2016 میں فجیرہ میں چیمپئن شپ ہوئی تھی، ایشین بلیئرڈ اسپورٹ جو ہے نا وہ چیمپئن شپ ہوئی تھی، تو میرے ساتھ محمد آصف پارٹنر تھا. تو جب میں جیتا تھا تو میں بہت زیادہ خوش تھا کہ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ یار کہ یہ کیا ہے. تو خیر جب ہم آئے کراچی میں آئے ادھر ہمارا بڑا اچھا ویلکم ہوا. پھر جب میں پنڈی میں آیا تو پنڈی میں بھی بہت زیادہ لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا بہت زیادہ. پنڈی میں کون سے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا اور آپ کو جو ریسیپشن دی؟ جی بالکل، جیسے کہ میں جس کلب کی طرف سے کھیلتا ہوں وہ شنڈر 41 ہے، سنوکر اکیڈمی ہے. جی تو ان میں جو رانا سلیم صاحب، فہیم انور صاحب اور احمد بھائی، ڈاکٹر عامر صاحب، ان لوگوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. تو جب میں جیت کے بھی آتا تھا تو تب بھی یہ بہت زیادہ مجھے اپریشیٹ بھی کرتے تھے، انعامات بھی دیتے تھے کہ یار آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، ہمارے کلب کا نام روشن کیا ہے. تو وہ بہت زیادہ مجھے جو ہے اپریشیٹ کرتے تھے اور میں خوشی. چرچ لیول پہ آپ کو کس طرح ویلکم کیا گیا، کس طرح؟ جی چرچ لیول پہ میں بتانا چاہوں گا کہ بابو ساجد امین جی ہولی فیملی کے جو ہے انہوں نے مجھے، جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ خیر وہ میرے رابطے میں رہتے تھے کہ جب بھی کوئی چیمپئن شپ ہوتی تھی کہ وہ پوچھ لیتے ہوتے تھے کہ کدھر تک بابر پہنچے ہو، میں ان کو بتاتا رہتا تھا. خیر جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ میں جیت گیا ہوں تو وہ صرف ایک ہی بات کا انتظار کرتے تھے کہ بابر تم نے کب پہنچنا ہے ایئرپورٹ، ہم نے آپ کو ویلکم کرنا ہے، آپ کا استقبال کرنا ہے. تو یقین جانو کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوتا تھا کہ یار بابو جی آئیں گے، ساتھ اور لوگ آئیں گے. تو بڑا خوش ہوتا تھا کہ جب اپنے کمیونٹی کے بھی لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، آتے ہیں تو بندے کو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو اسی طرح جب میں چیمپئن بن کے آیا تھا، ورلڈ چیمپئن بن کے آیا تھا، تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ بابو ساجد امین، ان کے جتنے اور تمام جو ساتھ لوگ ہوتے تھے،
ان کی ٹیم کا کہہ لیں ہولی فیملی ٹیم کا، تو وہ بہت بڑی تعداد میں آئے تھے، باقی جو ہمارے کلب کی طرف سے تھے یہ بھی. تو آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ یہ پورا مری روڈ جو تھا نا یہ سمجھو کہ بلاک تھا. اچھا. اتنی مطلب کہ گاڑیاں، اتنے مطلب موٹر سائیکلیں، بڑا ریسیپشن آپ کو. جی بالکل. اور مجھے یقین جانو کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا تھا کہ میں کتنا خوش ہوں. اور عوام کو دیکھتا تھا کہ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں پھر یہی میرے دل میں ہوتا تھا کہ میں جب بھی جاؤں نا یار کہ میں ہار کے نہ ہوں جیت کے جاؤں. اس کے علاوہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں پیرس چرچ کے جو ہے فادر سرفراز سائمن، ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا ایک بڑا اچھا ویلکم کیا تھا، مجھے اپنے چرچ میں انوائٹ بھی کیا تھا اور لوگوں کو بتایا بھی تھا میرے بارے میں نے خود سے بھی بتایا تھا اور مجھے بہت زیادہ انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا. میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ ادھر مجھے جب انہوں نے بلا کے مجھے اپریشیٹ کیا انعام کے طور پہ، مجھے فادر جی نے بھی انعام دیے اور باقی جتنی ادھر کی عوام تھی پیرس چرچ کی، انہوں نے بھی حوصلہ افزائی کی، انہوں نے بھی میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی اور میں بہت زیادہ خوش ہوا. اور میں بشپ جوزف ارشد کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ میرے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور مجھے سپورٹ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور کوئی بھی پروگرام ہو وہ مجھے انوائٹ کرتے ہیں. میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اور جب ان کو پتہ چلا کہ میں یہ کافی چیمپئن ہے، آپ نیشنل چیمپئن جیت تو کر آئے، انہوں نے مجھے اسپیشل دعوت دی تھی. اچھا. اور پورے میرے گھر والوں کے ساتھ. جی جی. اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ میں دعوت پہ گیا اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں جب بشپ جی کے پاس گیا اور میں کتنا زیادہ خوش تھا. انہوں نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، بہت زیادہ میری حوصلہ افزائی کی. تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یقیناً جب آپ سچے دل سے، ایمان سے اور پوری محنت اور لگن کے ساتھ کسی بھی کام میں اپنا دل لگا کر جو ہے اس میں محنت کرتے ہیں تو خدا آپ کو کامیابی بھی عطا کرتا ہے، خدا آپ کو سربلندی بھی عطا کرتا ہے اور خدا آپ کی دل کی مرادوں کو بھی پورا کرتا ہے. تو جیسا کہ ابھی ہمارے بابر بھائی جو ہے ہم سے شیئر کر رہے تھے کہ کس طرح جب وہ ایشین چیمپئن بنے، انٹرنیشنل چیمپئن بنے، تو کس طرح ان کو جو ہمارے جو چرچ کے خادمین ہیں، فادر صاحب ہیں، بابو جی ہیں اور اس کے علاوہ آرچ بشپ، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد انہوں نے بابر کو دعوت دی، کھانے پر بلایا اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کی اور اس کے علاوہ انہوں نے خصوصی برکت بھی اس کو دی. تو یہ یقیناً اس برکت کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمارے بابر بھائی کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ دل کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کھیل کے ساتھ وابستہ ہے اور ابھی ان کی زندگی کا مقصد ہی سنوکر کے ذریعہ سے ہمارے ملک اور قوم کا نام جو ہے وہ روشن کرنا ہے. تو ہم دعا گو ہیں کہ وہ اسی طرح کھیلتے رہیں اور ہمارے ملک اور قوم کا نام جو ہے وہ مسیحیت کا نام جو ہے وہ روشن کرتے رہیں. تو آئیں ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین جس طرح کلام مقدس میں بھی لکھا ہے مقدس متی کے مطابق انجیل اس کے 19ویں باب میں کہ خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہیں کبھی اکیلا نہ چھوڑوں گا. یقیناً ہمارا خدا ہمارے بابر مسیح بھائی کے ساتھ ہے اور وہ مسلسل کامیابیوں کو سمیٹ رہے ہیں. تو بابر بھائی بہت سارے لوگ اس گیم کی طرف ابھی رجحان بڑھ رہا ہے پاکستان میں، ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ سنوکر کی طرف آ رہے ہیں. تو آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ سنوکر میں کون سی مشکلات ہیں جس کا کسی بھی چیمپئن کو یا کھلاڑی کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کے خیال میں کون سی مشکلات ہیں؟ جی جیسے آپ نے مشکلات کا بولا ہے تو مشکلات تو خیر بہت ساری آتی ہیں انسان کو، کیونکہ جب انسان شروع کرتا ہے نا تو تب بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی پاکٹ منی جو ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی جی کہ جس سے وہ اتنا کچھ جو ہے نا فولڈ کر سکے. تو خیر میں آپ کو بتاؤں کہ مشکلات کے بارے میں کہ جب میں سنوکر کھیلتا تھا
تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا اور میں نے سنوکر بھی کھیلنی ہوتی تھی اور میں جاتا بھی دور دور تھا, پیدل جاتا تھا, پیدل آتا تھا, جب کھانے کا ٹائم ہوتا تھا دوبارہ گھر آتا تھا, گھر جا کے کھانا کھاتا تھا, کھانا کھا کے پھر دوبارہ جاتا تھا. تو یہ مجھے کافی زیادہ مشکلات کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑا ہے. بہت سارا ٹائم ایسے جو ہے آیا ہے, مگر یہ تھا کہ میں نا پریکٹس کرتا رہتا تھا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر کھیل میں ایک استاد ہوتا ہے, تو ہمارے محلے میں ایک استاد تھے, آسم میرے استاد کا, کہ جو مجھے ساتھ لے کے جاتا تھا اور کافی سارے کلبوں سے اس نے میرا تعارف کروایا ہوا تھا کہ یہ بابر ہے, اس کو میں نے پریکٹس کروانی ہے. تو یہ ہوتا تھا کہ جو کلب والے ہوتے تھے, کیونکہ میرے استاد کا نام ہوتا تھا, تو وہ اس کو چابی دے دیتے ہوتے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ خود بھی پریکٹس کریں اور بابر کو بھی کروائیں. تو استاد نے مجھے کافی سپورٹ کیا. آپ کے استاد کا نام کیا ہے؟ میرے استاد کا نام ہے آسم استاد ہے, وہ بھی میرے محلے دار ہی ہیں. ہم ایک ہی محلے میں رہتے ہیں. جی, تو وہ انہوں نے کافی جو نا جو میرا مشکل ٹائم تھا تو کافی ان کے ساتھ میرا جیون گزرا. مگر یہ تھا کہ مجھے وہ یہ تھا کہ پریکٹس پہ جو مطلب کہ جو آپ سمجھ لیں کہ 1 گھنٹے کے ہر کلب والا جو ہے نا 300 روپے لیتا ہے. تو اس ٹائم فورڈ کرنا میرے لیے کافی مشکل ہوتا تھا. کہ یہ تھا آج سے 10-12 سال پہلے کافی بالکل. تو وہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ میرے استاد کا ایک نام ہوتا تھا, تو لوگ جو استاد ہوتے ہیں تو ان کی لوگ عزت کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یار ایسے لوگ ہمارے خلاف آئیں گے تو لوگ ان کو بھی دیکھنے آتے تھے کہ یار یہ ایک اچھا پلیئر ہے. تو ان کی وجہ سے مجھے جو ہے نا وہ پریکٹس جو ہوتی تھی وہ فری مل جاتی تھی. تو خیر مجھے کھانے شہنے کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی. کلب والے اپریشیٹ کر دیتے تھے کہ چلو یار بچہ محنت کر رہا ہے, پریکٹس کر رہا ہے. تو یہ ہے کہ میرے استاد کا کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں. تو ناظرین, کوئی بھی زندگی میں کوئی بھی کھیل ہے, کوئی بھی گیم ہے, وہ مشکلات کا سامنا کیے بغیر آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. چاہے وہ کوئی شعبہ ہے, چاہے تعلیم سے وابستہ ہے, چاہے وکیل ہے, انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, یا ہمارے جو دوسرے کرکٹ ہے, اس میں بھی بہت زیادہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر کہیں جا کر آپ کامیاب ہوتے ہیں. تو بابر بھائی, آپ ہماری نیو جنریشن کو جو ہے وہ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, اور ابھی جو موجودہ حالات چاہ رہے ہیں اس کے مطابق ہم کس طرح اس میں آگے ترقی کر سکتے ہیں؟ جی, میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے نوجوانوں کی بات کی ہے کہ کوئی بھی نوجوان جو بھی کسی بھی کھیل میں ہے اس کو اس میں محنت کرنی چاہیے, لگن سے پریکٹس کرنی چاہیے. وہ چاہے کوئی بھی کھیل ہے, سنوکر ہے, ہاکی ہے, کرکٹ ہے, کوئی بھی ہے. تو جب آپ محنت کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو دنیا کی کوئی بھی طاقت آگے جانے سے روکے. جی بالکل, وہ آپ کی محنت ہی ہے. تو ناظرین, ہمت مردہ تو مد خدا. جب آپ ہمت کرتے ہیں, جب آپ ٹھان لیتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے, میں نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے, تو آپ کے راستے میں آنے والا ہر ایک پتھر جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. آپ کی راستے کی تمام رکاوٹیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, اور پوری کائنات جو ہے اور بہت سارے وسائل اور ذرائع جو ہے وہ خدا آپ کو مہیا کرتا چلا جاتا ہے. بالکل ہمارے بابر بھائی کے ساتھ اس کی زندگی میں بھی ایسا ہوا کہ ابتدا میں یہی کھیل جو ہے وہ اس کے لیے بدنامی, یا آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے لیے جو پریشانی کا سبب ٹھہرا, ان کے خاندان کے لیے, کہ لوگ ان کی فیملی ممبرز ناپسند کرتے تھے. لیکن آج یہی سنوکر, یہی کھیل نہ صرف بابر مسیح کی پہچان بنا بلکہ مسیحی قوم کی بھی پہچان بنا اور ان کے خاندان کی بھی پہچان بنا. تو بابر مسیح قوم کا فخر ہے, بابر مسیح ملک پاکستان کا فخر اور ہیرو ہے, اور بابر مسیح ہمارے لیے فخر ہے. بابر مسیح ہمارا فخر ہے. اور آج ہمیں آوے ماریا کیتھولک ٹی وی کو یہ بڑی خوشی سے ہم ان کو متعارف کروا رہے ہیں آپ کے سامنے کہ آپ بھی بابر مسیح کی طرح جو ہے سخت محنت اور لگن کے ساتھ کامیاب ہو سکتے ہیں. بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آوے ماریا کیتھولک ٹی وی کو اپنا ٹائم دیا, اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں کہ
کہ پیارا خداوند آپ کو زندگی میں ہر قدم پر کامیابی سے ہمکنار کریں اور آپ اسی طرح ہمارے ملک پاکستان کا مسیحی قوم کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں روشن کرتے رہیں۔ تو ناظرین، آج ہم شینڈر 41 کلب میں موجود ہیں اور ہمارے بابر مسیح بھائی جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو بابر بھائی، آپ نے اتنے زیادہ ایوارڈز جیتے ہیں، اتنے زیادہ ٹرافیز ہیں اور میڈلز ہیں، تو ہمارے ناظرین بھی دیکھنے کے لیے مشتاق ہیں کہ کون کون سی تمغہ جات اور ایوارڈز ہیں، کہاں کہاں سے آپ نے جیتے۔ تو آج ہم آپ کے کلب میں آئیں تو ذرا ہمارے ناظرین کو وزٹ کروائیں اور بتائیں کہ آپ نے کون کون سے جو ہے وہ ایوارڈز جیتے ہیں۔ تو آئیں ہم ایک کوئک وزٹ کرتے ہیں اپنے بابر بھائی کے ساتھ ان کے کلب میں کہ انہوں نے کون کون سے ایوارڈ تمغہ جات کہاں سے جیتے اور کون کون سے جو ہے وہ چیمپئن شپ جیتی ہیں۔ تو آئیں ہم ایک کوئک وزٹ کرتے ہیں۔ جی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ سب سے پہلے جو میں پنجاب چیمپئن ہوا تھا 2012 میں، اور 13 میں نیشنل میں کوالیفائی ہوا تھا۔ اوکے، یہ میری پہلی اچیومنٹ ہے۔ پہلی اچیومنٹ ہے جی بالکل ہے۔ 2017 میں جو میں ایجپٹ میں ورلڈ چیمپئن ہوا تھا، یہ وہ ٹرافی ہے۔ اور یہ میں 2018 میں چیمپئن ہوا تھا، رینکنگ چیمپئن۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میری 2018 کی ہے ایشین چیمپئن۔ ایشین چیمپئن۔ یہ 2019 کی ہے، یہ بھی ایشین چیمپئن ہے جی۔ اور جیسے کہ میں نے 2016 کا آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ ہے میری وہ فجیرہ کی۔ فجیرہ کی، ٹھیک ہے، ایجپٹ کی اندر۔ ہاں جی، نہیں، مختلف جو آل پاکستان کے جو ٹورنامنٹ ہوتے ہیں اس کی بھی ٹرافی ہیں، بیچ میں نیشنل کی بھی ہیں میری۔ جی جی، ٹھیک ہے، اور آل پاکستان کے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ایوارڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سب ہمارے بابر مسیح جو کہ انٹرنیشنل، نیشنل اور ایشین سنوکر چیمپئن ہیں، تو خدا نے ان کو بہت زیادہ برکت دی ہے اور یہ اسی برکت کا نتیجہ ہے کہ آج یہ پوری دیوار جو ہے ان کی کامیابیوں کے ساتھ جو ہے وہ سجی ہوئی ہے۔ تو بابر بھائی، ہم اس سارے ایوارڈز کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے آپ کو اتنی یہ بلیسنگ دی ہے اور آپ یہ پورا جو شینڈر 41 کلب جو ہے یہ چلا رہے ہیں۔ جی، یہ اکیڈمی ہے جدھر میں خود بھی پریکٹس کرتا ہوں اور لوگوں کو کوچنگ بھی دیتا ہوں۔ اچھا، تو یہ ایک ہم نے یہ فارم آپ کا بنایا جو ہے۔ کلب ہے۔ جی، اکیڈمی ہے، ادھر میں لوگوں کو پریکٹس بھی دیتا ہوں، چھوٹوں کو بھی پریکٹس کرتا ہوں۔ اور یہ ہم نے اکیڈمی جو ہے نا پاکستان لیول کی بنائی ہوئی ہے، اچھا، یہ نیشنل لیول پہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کافی ایک خوبصورت اکیڈمی ہوئی ہے۔ ہم نے رومس بھی بنائے ہیں ساری بات، ٹھیک ہے، بہت ہے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم یہ شینڈر 41 کلب میں موجود ہیں اور یہ پورا کلب جو ہے بابر مسیح کی تصاویر سے، ان کی کامیابیوں سے، ان کی کامیابیوں کی نشانیوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہاں پر کوئی بھی وال ایسی نہیں ہے جہاں پر بابر مسیح کی تصویر نہیں ہے۔ تو آپ ایک کوئک آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ تمام جو کلب ہے اس کے اندر ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں ان کے ویلکم کی، ان کی کامیابی کی، ان کی کھیل کی جو ہے وہ تصاویر آپ کو نظر آئیں گی۔ تو آوے ماریا کیتھولک ٹی وی کی طرف سے میں آپ سب تمام ناظرین دیکھنے والوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کے لیے خوشی، مسرت، برکت اور تبدیلی کا باعث ٹھہرا ہوگا۔ تو ناظرین، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آوے ماریا کیتھولک ٹی وی، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ بابر مسیح کہ یہ کامیابی جو ہے دنیا کے کونے کونے تک پہنچے اور لوگ جو ہے اس فخر پر جو ہے وہ خدا کا شکر ادا کریں۔ تو میں آخر پر یہ آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کے چوپانے اعلیٰ فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا یہ خواب ہے کہ ہمارا جو فخر ہے، جو مسیحی قوم کا فخر ہے، ہم اس کو دنیا کے سامنے لے کر آئیں، تاکہ اس کے ذریعہ سے بہت سارے نوجوانوں کو، بہت سارے لوگوں کو ایک موٹیویشن ملے
ایک تحریک ملے کہ ہم نے زندگی میں ہر مشکل اور پریشانی کا سامنا کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور دوسروں کے لیے تبدیلی کا باعث بننا ہے. سو آوے ماریا کیتھولک ٹی وی سے مجھے اجازت دیں. آپ سب کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.